This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान एक आबी माहिर की हैसियत से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ, बक्स स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इससे कबल बहुत सारी लेक्चर्स में मैंने आपकी खिदमत में पाकिस्तान के जो आबी बहरान है, हमारा पानी का जो मसला है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। और पिछले हफ्ते की गुफ्तगू में मैंने कि इस बहरान में जो हमारी कौमी जिम्मेदारी हैं, कौम के एक एक फ़र्द की और कौम के मुख्तलिफ शोबों की जो जिम्मेदारियाँ हैं, इस बहरान में हमें क्या करना है। तो कौमी बहरान और हमारी कौमी जिम्मेदारी, इस हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि वो ज़िंदगी के कौन से शोबे हैं जहाँ जो पानी के इस बहरान से जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और हो सकते हैं। और फिर ये भी बताया था कि वो जो ख़तरात हमें लाहक हैं, वो जो असरात जो मुतरतब हो रहे हैं हमारे कौमी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर, उनकी संगीनी कितनी है। फिर ये भी बताया था कि उसके लिए वो कौन कौन से शोबे हैं इस बहरान पानी का जो सेक्टर है, हमारा वाटर सेक्टर है, उसके वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ हमें काम करना है। इस पर भी मैंने पिछले प्रोग्राम में सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आज इस पार्ट 2 में, इस दूसरे हिस्से में, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि इस बहरान के सद्देबाब के लिए कौम के मुख्तलिफ जो शोबे हैं हमारी ज़िंदगी के, जिसमें हर फर्द का हम एक आम पब्लिक एक शोबा है, हमारी कौम का एक हिस्सा है। द मैन ऑन द स्ट्रीट, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, उसका क्या किरदार है। उसके बाद हमने उस पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कॉलेजों का, हमारे तालीमी इदारों का इसमें क्या किरदार है, वो भी बताया जाएगा। फिर यह भी बताया जाएगा कि इसमें हमारे ख़ास तौर पर जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, उसका क्या किरदार है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सिविल सोसाइटी जो है, जो कि एक सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका क्या किरदार है। सिविल सोसाइटी ने क्या किरदार करना, जिसमें वकला शामिल हैं, उसमें प्रोफेसर शामिल हैं और ज़िंदगी के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, ये लोग शामिल हैं, इनका क्या किरदार है। फिर हमने ये देखना है कि सबसे बढ़कर जो हमारे कौमी इदारे हैं, उनका क्या किरदार है पानी के हवाले से, पानी के इस बहरान के सद्देबाब के लिए। तो ये सब ज़िंदगी के शोबे जो हैं, ये इस टॉक में इंशाअल्लाह मैं उस पर रोशनी डालूँगा। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट 1 में कि पानी के बहरान का सबसे अहम या बहुत ही अहम जो पहलू है, वो है डैम्स की तामीर। अब डैम्स की जो तामीर है, वो मेरा और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना हम ये कर सकते, क्योंकि डैम्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अरबों खरबों डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट होते हैं, और ये इनके बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग्स की ज़रूरत होती है, बहुत अरसा उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, डिज़ाइन बनते हैं, फिर फंड्स की एलोकेशन होती है,
اور پھر ٹینڈرز ہوتے ہیں، عالمی جو تعمیراتی کمپنیاں ہیں وہ ان میں حصہ لیتی ہیں. تو یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ حکومتیں ہی جن پر عمل کر سکتی ہیں. اور چونکہ ہمارے پانی کے بحران کا چونکہ سب سے اہم جو پہلو ہے وہ ہے ڈیمز کی تعمیر، کیونکہ ہم گزشتہ 40 سال کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آن دا ایوریج تربیلا ڈیم کی کمیشننگ کی 1975 میں تربیلا ڈیم کی کمیشننگ کے بعد ہم آن دا ایوریج ہر سال تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں. کئی سال تو ایسے بھی ہیں کہ جب 80 90 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا ہے، تباہیاں پھیلاتا ہوا، سیلابوں کی تباہیاں پھیلاتا ہوا سمندر میں پانی چلا گیا ہے. اور اتنا قیمتی پانی جو عالمی جو معیار ہے اس کے مطابق 1 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ $2 ارب کی اکانومی کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ڈیمز نہ بنا کر. اب یہ ڈیم بنانے ہیں حکومت نے، ٹھیک ہے جی، لیکن حکومت جو ہے اب تک کیوں نہیں بنایا؟ 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، کسی حکومت نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا. حالانکہ اس دوران کم از کم 4 یا 5 ڈیم ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بننا چاہیے تھا. لیکن کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم جو کہ 6 ملین ایکڑ کا منصوبہ، 60 لاکھ ایکڑ فٹ کا منصوبہ، جو کہ اگر ہم آج شروع کریں تو 4-5 سال کے اندر جو مکمل ہو سکتا ہے، اور اس کی لاگت بھی باقی سب ڈیموں سے کم ہے، ہم نے اس کو متنازع بنا دیا. ملک دشمنوں نے، ملک کے اندر سے عناصر نے قوم پرست کا روپ دھار کر اور اس کو متنازع بنا دیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جا رہا ہے سمندر میں، لیکن جس سے 5 کالا باغ ڈیم بن سکتے ہیں. لیکن کس قدر دکھ کی بات ہے، کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم ڈیم نہیں بنا رہے. کالا باغ ڈیم کو متنازع بنا دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے، ہمارا جو سیاستدان ہے، اور میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں سب کے لیے کہتا ہوں آج کالا باغ ڈیم کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران کا جو پہلا جو اس کی پرائرٹی ہے، ترجیح ہے، وہ اقتدار، سیاسی مصلحتوں کا اقتدار، ملک اور قوم کی بھلائی نہیں. ملک اور قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کرونا کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، آپ یقین کریں پانی کا جو مسئلہ ہے ان تمام مسئلوں سے سب سے زیادہ سنگین ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے اس مسئلے کے اوپر کبھی بات بھی کی ہو؟ ان کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ ہماری قومی خود مختاری اور ہماری قومی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو قطعاً بھی احساس نہیں ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جب انڈس واٹر ٹریٹی ایوب خان نے کی، ہمارے اس وسیب کے، ہمارے سرائکی وسیب، ہمارے جنوبی پنجاب، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں کی مٹی سے میں بڑا ہوا ہوں، جوان ہوا ہوں، اور اب عمر کے آخری سے میں پہنچا ہوا ہوں، اس
علاقے کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. اس کے 3 دریا ستلج، راوی اور بیاس انڈیا کے حوالے کر دیے گئے. لیکن ہمارے اس ایریے کے جو سیاستدان ہیں، کبھی آپ نے سنا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، کبھی سنا آپ نے کسی نے انڈس واٹر ٹریٹی کی کبھی بات بھی کی ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا؟ اور ہمیں، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے اس مسیب کو سب سے زیادہ ڈیم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دریا جو کہ ہمارا قدرتی وسیلہ تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا، اسے ہم محروم کر دیے گئے. اور اب تو ہمارا انحصار ہی ڈیموں پر ہے. ڈیموں میں پانی ہوگا تو ہمارے اس وسیب کی، ویسے پورے پاکستان کی زراعت، لیکن خاص طور پر یہ وسیب، اس کی فصلیں، اس کی زراعت، ہمارا تو انحصار اسی پر ہے. ہماری تو بقا اسی پانی کے اوپر ہے اور اسی زراعت کے اوپر ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس علاقے کے سیاستدانوں نے اس علاقے کے کبھی بات بھی کی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم جو قوم ہیں، ہم جو ہے، ہمیں بھی احساس نہیں ہے. اگر ہمیں احساس ہوتا تو آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان سیاستدانوں سے، پیپلز پارٹی سے، اور خاص طور پر میں، اگرچہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن کالا باغ ڈیم کی چابی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اگر پیپلز پارٹی چاہے، آصف زرداری صاحب چاہیں، تو یہ ڈیم بن سکتا ہے. اور ہمارے اس علاقے، ہمارے اس مسیب کے جو سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے خدا کے لیے آپ اکٹھے ہوں، اپنی پارٹی کے جو آپ کی جو حدود ہیں اسے باہر نکلیں. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. سب اکٹھے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں. ان سیاستدانوں کو یہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے پانی کے مسئلے کے اوپر اکٹھے ہوں، پانی کے مسئلے کے اوپر اکٹھے ہوں، اور سمجھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت کتنا بڑا ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، اور خاص طور پر اس علاقے کے ساتھ. اور اب ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے ڈیموں کی، اور سب سے پہلے کالا باغ ڈیم کی، جس کی چابی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. میں برملا کہوں گا. اور طریقہ کیا ہے؟ آج ہم ایک بطور انجینئر کے، یہ میرا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کو بتائیں کہ کالا باغ ڈیم کتنی بڑی نعمت ہے، کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ کس قدر بوگس ہیں، وہ کس قدر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر مبنی ہے. وہ ایک کیسی سازش ہے جو قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے، جو پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ بتانا ہمارا فرض ہے. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب حکومت، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ انجینئر کو سامنے لے کر آئیں گے. یہاں تو قوم پرست ہیں، سیاستدان ہیں، نام نہاد قوم پرست ہیں، انہوں نے جن کو ایک کیوسک اور ایک کیومک کی تعریف تک نہیں آتی، وہ ڈیمز کے مسئلے کے اوپر فیصلے دیتے ہیں. تو بہنوں اور بھائیوں، اس مسئلے میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے حکمرانوں کا، اور ہمارے ان اداروں کا جو کہ پانی سے متعلقہ ہیں، جیسے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے. یہ ان کو چاہیے کہ فضا قائم کریں، قوم کو بتائیں کہ ڈیمز کتنے اہم ہیں، اور قوم کو جو انجینئرز ہیں ان کو پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور ان کا سامنا کریں، جو کہ جنہوں نے قوم کا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے ڈیمز کے خلاف ایک لابی یا ایک پروپیگنڈا کر کے ایک فضا قائم کر دی گئی ہے. لیکن ہمارے حکمران یہ نہیں کریں.
تو میں اس ٹاک کے ذریعے میں اپنی قوم کو, اپنے بھائیوں کو, کہ آپ جب تک نہیں اٹھیں گے, آپ جب تک ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگلے الیکشن میں ہم اس کو ووٹ دیں گے, اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو کہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل کرے گی, جو کہ اس ملک میں ڈیم بنائے گی, اور سب سے پہلے کالا باغ ڈیم بنائے گی. آج اس علاقے کے, میں کہتا ہوں ہمارے سرائیکی وسیب کے لوگ یہ مطالبہ لے کر اٹھیں, اور باقی بھی جو سیاستدان ہیں وہ بھی اکٹھے ہوں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ, یہ ہمارے حکمران جن کو ووٹ کی ضرورت ہے, جن کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے, یہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے, یہ مجبور ہو جائیں گے کالا باغ ڈیم بنانے پر, اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. صرف کالا باغ ڈیم نہیں, بلکہ کم سے کم ہمیں فوری طور پر اگلے 10-12 سال میں 2-3 اور ڈیم تو کم سے کم بنا لینے چاہیے. ابھی بھاشا ڈیم بن رہا ہے, لیکن بھاشا ڈیم بھی بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور ڈیم بھی بننے چاہیے, لیکن کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اس کو تو آج ہی شروع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ڈیم ہے جو کم سے کم وقت میں اور کم سے کم لاگت میں جس نے ہمیں بہت سارا ریلیف دینا ہے. تو یہ تو ہو گیا ڈیم کے حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کا رول اور ہمارا رول. اب میں آتا ہوں دوسری طرف. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس پانی کے بحران کی وجہ سے ہماری قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں, اور وہ ہے مسئلہ بھارت کی آبی جارحیت کا, جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہمارے مغربی جو دریا جناب جہلم اور سندھ جو ہمارے حصے میں ہے, ان پر وہ ڈیمز بنا رہا ہے, سٹوریجز بنا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت وہ ان دریاؤں کو بھی خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پانی کے محتاج ہو جائیں, اور پھر کشکول لے کر پانی مانگیں اپنی زراعت کے لیے, اپنی فصلوں کے لیے, اور پھر ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ یہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کریں, اپنی ایٹمی صلاحیت ہمارے حوالے کریں, ورنہ پھر جنگ ہوگی, ورنہ جنگ. تو بہنوں اور بھائیوں, یہ پانی کا جو مسئلہ ہے, جو بھارت کی آبی جارحیت ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کے سدباب کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو ہمارا انڈس واٹر کمیشن ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے. بھارت کی اس آبی جارحیت کو, اور بھارت جس طریقے سے منصوبے بنا رہا ہے اور ہمارے پانی کو روکنے کے, اور ہمیں دھکیل رہا ہے اس سمت میں کہ جہاں ہم بھکاری بن کر اسے پانی مانگیں اور اپنی قومی سلامتی اس کے حوالے کریں, اپنی قومی خود مختاری, اپنا قومی وقار, اپنی ایٹمی صلاحیت. وہ جو پروگرام ہے بھارت کا, اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمارے انڈس واٹر کمیشن جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن نہایت دکھ کی بات ہے, بلکہ یہ ایک المیہ ہے کہ گزشتہ 15 سال کے اندر, 15-20 سال کے اندر ہمارے انڈس واٹر کمیشن کی جو کارکردگی ہے وہ اللہ اگر شرمناک نہیں تو المناک حد تک وہ ناقابل رشک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم باغلہار ڈیم کا مقدمہ جو کیس ہے وہ عالمی جو ٹرائبونل تھا اس میں ہار گئے. پھر ہم کشن گنگا کا پروجیکٹ جو تھا وہ ہم عالمی جو ٹرائبونل ہے اس میں وہ کیس ہار گئے. کیوں ہارے؟ اس میں ہمارے انڈس واٹر کمیشن کی بہت گھناؤنا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسے نہیں ہو گیا اگرچہ، لیکن میں نے مطالعہ کیا ہے کہ ہمارے انڈس واٹر کمیشن نے اور ہمارے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو امان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان 2 کیسز میں جس طریقے سے نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، اگر اس کو نااہلی کہا جائے تو پھر وہ میں کہوں گا کہ مجرمانہ غفلت ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک کمیشن قائم ہونا چاہیے کہ ہم باغلی ہار ڈیم کا مقدمہ کیوں ہارے، ہم کشن گنگا کیوں ہارے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اداروں کے اندر بڑی پلاننگ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈیا کے پے رول پر تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ جب تک یہ کمیشن قائم نہیں ہوگا اور جب تک اس کی وہ لوگ جنہوں نے کشن گنگا کیس اور بغلیہار کیس جو ہے وہ ایک سازش کے ذریعے یا ایک مجرمانہ غفلت کے ذریعے وہ ہارے اور ہماری رسوائی ہوئی، اور بھارت کو کی آبی جارحیت اب تک جاری ہے، جب تک ان کو پکڑا نہیں جائے گا، جب تک ان کا کڑا احتساب، ان کا مثال نہیں بنایا جائے گا، یہ انڈس واٹر کمیشن اسی طریقے سے غفلت میں رہے گا۔ یہ ہمارے منسٹری واٹر اینڈ پاور میں بھی جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے یا اپنے مجرمانہ غفلت سے یا سانپ بن کر بھارت کے ایجنٹ بن کر ہمیں ڈستے رہیں گے، یہ بھی تب ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں کو حقیقت ہے اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت تو ہمیں 2 ڈیم مل گئے، ہمیں 14 لنک کینال مل گئی، ہمیں یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے یہ 2 ڈیم لینے کے لیے جتنی بڑی قیمت ادا کی، 3 دریا، مشرقی دریا جو کہ ہمیشہ ہمارا رہنے والا قدرت کی طرف سے وہ ایک اسباب تھا، وہ ہم نے دے دیا اور 2 ڈیم لے لیے جن کی جو ہے وہ اگلے 25 سال کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا علم، ان کی اویئرنیس کہ یہ انڈیا کی آبی جارحیت اور انڈس واٹر ٹریٹی کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت ہمیں کیسے خطرات، ہماری سنگین خطرات ہماری قومی معیشت کو، ہماری قومی خود مختاری کو لاحق ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ تو میں اس اپنی ٹاک کے ذریعے جہاں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو شیئر کریں، دور دور تک شیئر کریں، یہاں تک شیئر کریں کہ یہ ہمارے حکمرانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھارت کی آبی جارحیت جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہے۔ یہ 2 اہم پہلو ہو گئے ڈیمز کا اور انڈس واٹر ٹریٹی اور بھارت کی آبی جارحیت، جس میں ہمارے حکمرانوں کا، ہماری قوم کا بہت اہم کردار ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں اس طرف کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے محکمہ زراعت ہے، انڈس اور پھر منسٹری واٹر اینڈ پاور ہے، واپڈا ہے، وہ تمام ادارے جو پانی کے حوالے سے جن کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اور جو شعبہ ہے ہم اس پانی کا جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اہم ضرورت ہے، وہ یہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے آبپاشی کے اور ہمارے جو زراعت کے جو طریقے ہیں انہیں جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو اب سپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن پر چلی گئی ہے، لیکن ہم ابھی تک جو ہے فلڈ اریگیشن سے ہی اپنی زمینوں کو، اپنے کھیتوں کو جو ہے سیراب کر رہے ہیں، جس سے تقریباً 70% پانی ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری جو زراعت سے متعلق اور پانی سے متعلق جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں، جو ہمارے منصوبہ ساز ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ پلاننگ کریں اپنے زراعت کو جدید بنانے میں، ہمارے آبپاشی کے جو طریقے ہیں ان کو جدید بنانے کے لیے پلاننگ کریں۔ اور وہ یہ عام، کیونکہ یہ جو طریقے ہیں سپرنکلر ہے یا چاہے وہ ڈرپ اریگیشن ہے، کیونکہ یہ جو ہے کیپٹل انٹینسو، مطلب ہے کہ یہ چیزیں بڑا سرمایہ چاہیے
इनके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए करने के लिए। तो ये आम जो हमारा किसान है जो कि 10 एकड़ का या 15 एकड़ का या 20 एकड़ का या कोई 30-40 एकड़ का भी है, ये उनके भी जो है अफोर्ड वो भी नहीं कर सकते। इसके लिए हुकूमत को, हमारे प्लानर्स को ज़रूरत है प्लानिंग करने की कि वो जो बड़े जिम्मेदार हैं जो कि सैकड़ों मुरब्बों के मालिक हैं, ठीक है वो तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन छोटे किसानों को फैसिलिटेट किया जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए एक कल्चर क्रिएट किया जाए कि जहां छोटे छोटे किसान 10, 15, 20 किसान खुद मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाकर फिर हुकूमत उनको जो है सहूलतें मुहैया करे, माली इमदाद भी दे और जो टेक्निकल जो नो हाउ है वो भी मुहैया करे, ताकि हम अपनी ज़राअत को और अपनी जो आबपाशी के निज़ाम को जो हम जदीद कर सकें और जो पानी ज़ाय होता है हम उसको पानी के ज़िया को रोक सकें। नाज़रीन, ये शोबा हो गया ज़राअत का और उसका, लेकिन एक और शोबा भी है हमारी कौमी ज़िंदगी का जो कि ये जो मैंने पिछले अर्ज किए थे, चाहे वो डैम का मसला था, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी भारत की आबी जारियत का मसला था, या ये हमारे जो आबपाशी के ज़राए हैं तरीके हैं उनको जदीद बनाने का, ये है मैक्रो एस्पेक्ट्स जो इस हमारे वाटर सेक्टर के जो मैक्रो इश्यूज हैं उन पर ये मैंने बात की है। लेकिन एक माइक्रो इशू भी है और वो ये है कि हमारे घरों में जो हम पानी हम करते हैं इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। इसमें मेरा और आपका, हम सब का और हमारे तालीमी इदारों का इसमें बड़ा किरदार है कि वो कौम के बच्चों को, नई नस्ल को कम से कम हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को घरों में और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो स्कूलों और कॉलेजों में हमारे उस्ताद जो हैं वो बच्चों को बताएं कि देखो बेटे, टूटी पानी की खोलनी है तो उसको खुला नहीं छोड़ देना और उसको इतना खोलना है कि पानी ज़ाया ना हो। घरों में यह करनी है कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पाइप लेकर लान को अगर आपने वाटरिंग करनी है तो पाइप लेकर ऐसा नहीं करना है कि टूटी खुली छोड़ देनी है और पाइप जो है उसमें डाल देना कि खुद वो सारी रात वो पानी चलता रहेगा या दिन चलता रहेगा और पानी ज़ाया होता रहेगा। ऐसा नहीं करना है, बल्कि 10, 15, 20 मिनट पाइप को पकड़कर और अपने लान को जो है पानी देना है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमारी कौम के बच्चों को ये समझाने वाली है। इसमें मेरा और आपका किरदार भी है और हमारे तालीमी इदारों का भी। और फिर सबसे आखिरी जो मैं समझता हूँ किरदार है, इन तमाम किरदारों का जो पुशिंग किरदार है जो जिसने वो है हमारा मीडिया। हमारा मीडिया जो है वो इस मामले में उसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो एक अवेयरनेस कैंप करने में, लोगों को अवेयर करने में, लोगों को आगाही देने में कि ये पानी का जो मसला है कितना अहम है और इस पानी को हम इस मसले से सद्दुबाब कैसे कर सकते हैं और कौम के एक एक फर्द की इसमें क्या किरदार है, क्या अहमियत है, जो इदारे हैं कौम के उनकी क्या अहमियत है। तो हमारा मतलब कि ये जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया और फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इनका बहुत बड़ा किरदार है कि वो इस मसले को, मैं इनसे भी अपील करूँगा कि खुदा के लिए इस मसले को जितना ये मक्स न्यूज़ का हकीकत है, कौम इनके शुक्रगुजार हैं कि मक्स स्पेशल और ये मक्स न्यूज़ जो है ये इस मसले को उजागर करने में इस किस्म की ये एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है टास्क का। लेकिन ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे तमाम जो अखबारात हैं, हमारी जो सोशल मीडिया है, ये उनका भी फ़र्ज़ है कि वो इस मसले को उजागर करें और इस मसले के ऊपर कौम की, क्योंकि जब तक कौम की अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक कौम को अवेयरनेस नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा सियासतदान, हमारा हुक्मरान और हमारे वो इदारे जो कि पानी से मुतल्लिक हैं वो सोए रहेंगे। नाज़रीन, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका
کہ آپ نے میری یہ گفتگو سنی. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پانی کے حوالے سے ایک اور شعبے ایک اور حوالے سے انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.